बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आटे, चीनी और पेट्रोल स्कैंडल के बाद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल का सामना है। इस स्कैंडल के मंजर-ए-आम पर आने के बाद दो हुकूमती शख्सियात के ऊपर बराह रास्त मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लगे हैं और इन्हीं इल्ज़ामात की रोशनी में वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि ग़ुलाम सरवर ख़ान अपने आप को पब्लिकली डिफेंड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनका इस स्कैंडल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है क्या? बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 2016 में एक मंसूबा तैयार किया गया था रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के नाम से। 85 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जानी थी शहर की बाउंड्री के ऊपर, और ताकि जो ट्रैफिक है उसके फ़्लो को तोड़ा जा सके, ट्रैफिक के प्रेशर को कम किया जा सके और शहर के अंदर जो ट्रैफिक मूव कर रही है उसको किसी तरीके से ओवरकम किया जाए। और एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। इब्तदाई तौर पर 85 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का जो इब्तदाई तखमीना था वो तकरीबन 40 अरब रुपए था। अब इस 40 अरब रुपए के मंसूबे पर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर दोबारा से आगाज़ हुआ, मगर मौजूदा हुकूमत के दौर में जो इब्तदाई फिजिबिलिटी थी, जो इब्तदाई प्लान था इस रोड की तामीर का, उसके नक्शे में तब्दीली की गई, रूट में तब्दीली की गई और महज मुबैना तौर पर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को और कुछ सियासतदानों की ज़मीनों के रकबों के रेट को बढ़ाने के लिए उनको नवाजने की खातिर इस रिंग रोड का जो नक्शा था उसको तब्दील किया गया, यानी कि रोड की रीअलाइनमेंट की गई। अब इस रीअलाइनमेंट से 25 अरब रुपया इजाफी कॉस्ट आएगी इस रिंग रोड की तामीर के प्रोजेक्ट पर। और ये जो 25 अरब रुपया है ये बुनियादी तौर पर एक तरह की करप्शन है कि एक प्रोजेक्ट जिसको 40 अरब में मुकम्मल होना था, अब वो इजाफी 25 अरब रुपए दरकार होंगे, यानी कि ये जो रकम है ये तो कुछ 60 अरब रुपए से ज़ायद जो रकम है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ख़र्च की जाएगी। मगर ये नवाजा कैसे गया और किस तरीके से इस नक्शे को तब्दील किया गया? जब 25 अरब रुपए की इजाफी रकम की ख़बरें अखबारात के अंदर शाया हुई, मीडिया में रिपोर्ट हुई, तो वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के ऊपर जो DCO हैं, कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, उन्होंने तहकीकात की जो इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर आई, तो जो तमाम तर ज़िम्मेदारी है उस रिपोर्ट में, इब्तदाई रिपोर्ट में, वो साबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद साहब के ऊपर आयद की गई और ये कहा गया कि मुबैना तौर पर उनके भाई का ताल्लुक़ है एक मक्का सिटी, एक हाउसिंग सोसाइटी है उसके साथ, और उस सोसाइटी को नवाजने की खातिर इसके जो रूट था उसके अंदर थोड़ी सी तरमीम की गई ताकि उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ जो लैंड एक्विजिशन कमिश्नर थे वसीम ताबिश, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ज़मीनों की जो एक्वायर की गई थी उनकी पेमेंट्स की हैं और ये कोई 2 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम बनती है। तो सारी की सारी जो ज़िम्मेदारी है वो 2 सरकारी ऑफिसर्स पर तैनात की गई है। मगर एक और रिपोर्ट के अंदर इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि जो नया मास्टर प्लान था रिंग रोड का, या जो नया डिज़ाइन शुदा प्रोजेक्ट था, वो उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं उनके साथ कंसल्ट किया गया, और डॉक्टर सलमान शाह जो अगेन पंजाब हुकूमत का ही पार्ट हैं। तो दोनों बड़े अहम लोग, ऑफिशियल लोग, उनकी रज़ामंदी से इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया था। तो कैसे
محض ایک سرکاری افسر کے اوپر تمام تر ذمہ داری عائد کر کے اتنے آرام سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو 12 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں اسمارٹ سٹی اسلام آباد کا پروجیکٹ شامل ہے اور بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو رائٹ لیفٹ کے اوپر موجود ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں، اور یہ کہا گیا ہے رپورٹ کے اندر کہ ان کے ایسٹس کی جانچ پڑتال کی جائے ان سوسائٹیز کی، اور یہ جو ان کے جو بے نامی دار ہیں ان سرکاری ملازمین کے، ان کی بھی تحقیقات کی جائیں، تو اس کے اندر بہت ساری ایسی معلومات سامنے آ سکتی ہیں جس سے اس کرپشن کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ کہانی ہے، اور اس کہانی کے ساتھ دو سیاسی کردار ہیں، زلفی بخاری اور غلام سرور خان صاحب۔ اب ابتدائی طور پر جو رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ کے اندر کسی بھی سیاستدان کا ذکر نہیں ہے، یہ حکومت کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، مگر جو صحافتی حلقے ہیں، جو سیاسی حلقے ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب جو زلفی بخاری صاحب ہیں وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، ان کا خاندان سب سے بڑا بینیفیشری ہے سڑک کا، کیونکہ جو سب سے زیادہ رقبے اس مجوزہ رنگ روڈ کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر آئے ہیں وہ سارے کے سارے زلفی بخاری صاحب کے رشتہ داروں کے ہیں، تو وہ انڈائریکٹلی ایک بہت بڑے بینیفیشری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ وہ بھی بینیفیشری ہیں۔ اب غلام سرور خان صاحب سب سے پہلے تو جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ 3 رکنی کمیٹی میں سے صرف ایک رکن نے کمیٹی رپورٹ کو تشکیل دیا، 2 لوگوں نے اس رپورٹ کے اوپر دستخط نہیں کیے اور اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو جو یہ رپورٹ ہے یہ بائسڈ ہے اور شاید یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر، غلام سرور خان صاحب تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہ ان کی کوئی زمین ہے، نہ ان کے کسی بھائی کی، نہ کہ ان کے کسی رشتہ دار کی 1 انچ بھی اگر ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ بٹ سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب نیب بھی اس کی انویسٹیگیشن کرے گی اسکینڈل کی، ڈی جی اینٹی کرپشن بھی اس اسکینڈل کی تحقیقات کریں گے، ایف آئی اے، ایف بی آر اور بہت سارے ادارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اب جو کردار اب تک سامنے آئے ہیں اس کے اندر کچھ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی شامل ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کو چینج کرنے کے اندر، اس کے روٹ کی ری الائنمنٹ کے اندر رنگ روڈ کی، وہ بھی ملوث تھے۔ مگر پاکستان کا ایک پولیٹیکل کلچر ہے، یہ اسکینڈل کوئی نیا اسکینڈل نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر کوئی پہلی رنگ روڈ تعمیر نہیں ہو رہی۔ پاکستانی سیاست کا جو کمال ہے، یہاں پر عوامی مفاد کو کاروباری مفاد میں تبدیل کرنا اور کاروباری مفاد کو عوامی مفاد میں تبدیل کرنے کا جو ہنر ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر بڑے احسن طریقے سے پایا جاتا ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ سڑک کی تعمیر بعد میں ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے اونے پونے داموں ان علاقوں میں رقبے خرید لیے جاتے ہیں، اور یہ رقبے کبھی کبھار براہ راست بڑے بڑے سیاستدان خریدتے ہیں، کبھی کبھی ان سیاستدانوں کے فرنٹ مین یہ رقبے خریدتے ہیں، اور پھر جب یہ سڑک وہاں پہ تعمیر کی جاتی ہے تو پھر وہ جو چند ٹکوں میں رقبے خریدے جاتے ہیں جہاں پر سیدھی سڑک اویلیبل نہیں ہوتی، پبلک ایکسیس نہیں ہوتی ان علاقوں کو، جب وہاں پر عالی شان سڑکیں جاتی ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ جاتے ہیں، تو پھر وہی رقبے اربوں کھربوں روپے کے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اربوں کھربوں کے رقبے ہیں وہ ان پولیٹیشنز کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ اتنا ملٹی پلائی کر دیتے ہیں کہ یہ ایک جائز طریقے سے وہ ایک بہت بڑا دولت کما لیتے ہیں، ایک بہت زیادہ پیسہ وہ ارن کر لیتے ہیں۔ اب آپ اس کی ایک مثال لیجئے کہ لاہور کے اندر ایئرپورٹ جب تعمیر ہوا تو ایئرپورٹ، ذرا غور کر لیجئے کہ ایئرپورٹ کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر کن کن افراد نے رقبے خریدے اور کب خریدے اور کس ریٹ کے اوپر خریدے۔ یہ ان سیاستدانوں کا ایک آرٹ اور ایک ہنر ہے کہ یہ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ کب کون سا پروجیکٹ کتنے عرصے میں کس علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کا
روڈ شروع ہوگا تو وہاں پر پھر یہ جا کر یہ رقبوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے دہاڑی لگائی لاہور ایئرپورٹ کے رائٹ لیفٹ کے اوپر، اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز تعمیر کی گئیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب لاہور کا رنگ روڈ تعمیر ہوا تو اس رنگ روڈ کے اوپر ایک سٹڈی کر لیجئے کہ کتنے لوگوں نے اربوں روپے کما لیے، اور یہ لوگ کون تھے، اور ان کا مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ ان لوگوں کا جو قبضہ گروپ ہیں، جو لینڈ مافیاز ہیں، ان کے ساتھ ان لوگوں کا کیا تعلق تھا۔ سب سے بڑا جو بینیفٹ لوگوں نے رنگ روڈ کی تعمیر سے اٹھایا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے، یہ اگر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی فیسلیٹیشن کے لیے کرتے ہیں۔ اپنی فیسلیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ جو لاہور کا رنگ روڈ ہے، اگر یہ محمود بوٹی بند سے شروع ہوتا ہے تو اس کا اختتام جو ہے وہ رائیونڈ اڈا پلاٹ تک ہوتا ہے، یعنی وہ جاتی عمرہ کو لنک کرتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن سے آگے جتنی لاہور کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ٹورڈز رائیونڈ ہوئی، ٹورڈز قصور ہوئی، اور ملٹیپل روڈز بہترین قسم کی بنائی گئی۔ اور اب آپ دیکھیے کہ لاہور کے رنگ روڈ کے اوپر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کن لوگوں کی ملکیت ہیں، یہ لوگ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، اور ابتدائی طور پہ فرنٹ پر کن لوگوں کے نام آپ کو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آنرز کے طور پہ سنائی دیتے ہیں، اور پریکٹیکلی ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کن لوگوں کے حصے ہیں۔ اگر آپ اس کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ طریقہ واردات اس ملک میں ایک ہی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے فیز شروع ہونے سے پہلے اونے پونے داموں ان علاقوں کو خرید لیں، اور خریدنے کے بعد جب وہاں سڑک گزر جائے تو پھر وہی جو مٹی ہے وہ سونا بن جائے گی، اور پھر اس سونے کو آپ بیچیں اور اپنی دولت کو ملٹی پلائی کریں۔ لیکن یہ جو عام جو کسان ہے، جو عام کاشتکار ہے، جو عام زمین کا مالک ہے، وہ ان تمام فروٹ سے محروم رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسری جانب اگر مثال کے طور پہ حادثاتی طور پر ایک ایسے علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے جہاں پر یہ انویسٹر حضرات، یہ جو بڑے بڑے دہاڑیاں لگانے والے لوگ ہیں، اگر یہ وہاں پر رقبے ایکوائر نہیں کر سکے، خرید نہیں سکے، کسی بھی وجہ سے ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی یا ان کی اسیسمنٹ نہیں تھی کہ یہ علاقہ اتنی جلدی ڈیولپ ہو جائے گا، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر سر قبضے کرتے ہیں، یہ لوگوں کے رقبوں پر، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں، پھر یہ بائی ہک اینڈ کروک ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، اور پھر یہ ان علاقوں کے اوپر قبضہ گروپوں کی شکل کے اندر لوگوں کی زمینوں کو ہتھیاتے ہیں۔ کیونکہ وہ زمینیں جو لاکھوں میں تھیں وہ کروڑوں میں چلی گئیں، اور جو کروڑوں کی زمینیں تھیں وہ اربوں روپے میں چلی گئیں۔ تو یہ پھر انڈائریکٹ طریقے سے ان علاقوں میں ایک بدماشی، اور یہ جتنی بدماشی ہے اس کے اندر پولیس حصے دار ہوتی ہے، پٹواری اس کے اندر حصے دار ہوتے ہیں، تحصیلدار اس کے اندر حصے دار ہوتے ہیں، اس میں اسسٹنٹ کمشنر، اس میں ڈی پی اوز، ڈی سی اوز، یہ پوری سرکار کی جو مشینری ہے وہ ان قبضہ گروپوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ مگر پاکستان کے اندر شاید یہ کوئی اتنی بڑی معیوب اور اتنی حیران کن بات نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا اسکینڈل بھی، جتنے بڑے بڑے اسکینڈل سننے کے اب ہم عادی ہو گئے، شاید یہ اتنا بڑا اسکینڈل نہیں ہے جتنا بڑا اس اسکینڈل کو کنسیو کیا جا رہا ہے، تصور کیا جا رہا ہے۔ مگر پریکٹیکل بات یہ ہے کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مافیا ہے اور جو لینڈ مافیا ہے وہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کا، جو سرکار کے پیسوں سے بڑے بڑے مین بولیوارڈ، بڑی بڑی روڈ ایکسس تعمیر کروا کر اپنی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جہاں پر انہوں نے کوئی اتنی اچھی فیسلٹیز بھی کریٹ نہیں کی، وہاں پر یہ جو عالی شان سرکار کے ٹیکس کے پیسوں سے جو روڈ ایکسس جب ان کو ملتی ہے تو پھر ان کی انویسٹمنٹ اربوں اور خربوں روپے میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ریٹ بڑھنے کا سلسلہ ہے اور زمینوں کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ ہے، اس کے بینیفیشری صرف سیاستدان نہیں ہیں، اس کے بینیفیشری صرف بیوروکراٹ نہیں ہیں، اس کے بینیفیشری صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان نہیں ہیں، بلکہ یہ پورا ایک مافیا اور ایک گینگ ہے
جو بڑے منظم انداز کے اندر ان ڈیولپمنٹس کے ماڈلز کو پروجیکٹس کو سٹارٹ کرواتا ہے، لیکن اس سٹارٹنگ سے پہلے یا تو رقبے خرید لیتا ہے، یا پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز پہلے خریدی گئیں، پہلے وہاں پہ کام شروع کیا گیا، پہلے وہاں آباد کاری کی گئی، اور اب جب رنگ روڈ وہاں سے گزرے گی، کیونکہ رنگ روڈ کے اوپر یہ نہیں تھے، یہ جو 12 ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کا اس رپورٹ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یہ اس رنگ روڈ کی منصوبے سے پہلے وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھیں، مگر رنگ روڈ ان کو ٹچ نہیں کرتا تھا، فاصلہ تھا، بہت گیپ تھا، تو محض اس گیپ کو فل کرنے کے لیے رنگ روڈ کے نقشے کو تبدیل کیا گیا، اور اس نقشے کے تبدیل ہونے سے 25 ارب روپے کی رقم اضافی اب سرکار کو خرچ کرنی پڑے گی اس روڈ کی تعمیر کے اوپر۔ تو یہ پاکستان کے اندر کاروبار کا ایک نیا بزنس ماڈل ہے، اور یہ ایک جائز طریقہ کار ہے کہ رنگ روڈ آپ کے اگر ہاؤسنگ سوسائٹی کو ٹچ کر گئی ہے تو اس میں آپ کا کیا جرم ہے اور آپ کا کیا قصور ہے، اور اگر سرکار ایک کسی علاقے میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے۔ لیکن مدعا یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے، اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ایکچول اونرز کو ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو کہ جو اونے پونے لوگوں سے چیزیں لے لیتے ہیں، اور لوگوں کو علم نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ یہاں پہ کل کو کیا تیل کا کنواں نکل آئے یا سونے کی کان کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ چونکہ ان کی دفتروں میں رسائی ہوتی ہے تو یہ لوگوں کی ان چیزوں کو خرید کے پھر یہ بلینز آف روپیز کماتے ہیں۔ بٹ لاہور کے رنگ روڈ کے اندر بھی لوگوں نے دہاڑی لگائی تھی، اور جنرل کیانی صاحب کے جو بھائی تھے، اس کی جو سڑک کی تعمیر تھی اس کے اوپر بھی پورا ایک سکینڈل رہا، یہاں پر کچھ 59 ارب روپے کی بے ضابطگیاں تھیں جو رپورٹ کی گئی تھیں، اور پھر ایک طویل عرصہ یہاں پہ لگا پروجیکٹس کو مکمل ہونے میں۔ تو آئی تھنک کہ یہ جو رنگ روڈز کی تعمیر ہے یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے اس ملک میں جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے سیاستدان ہیں، جو انہوں نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کے رائٹ لیفٹ کے اوپر رقبے خریدے، جنہوں نے ایئرپورٹ لاہور ایئرپورٹ کے رائٹ لیفٹ کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں، جنہوں نے رنگ روڈ کے ساتھ جاتی عمرہ سے لے کر محمود بوٹی بند تک، اور اب اس کے بعد جو نیا لاہور تعمیر ہو رہا ہے جو وہاں پر رقبے خریدنے کے خواہش مند ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ایک پورا ایک بزنس ماڈل ہے، اور یہ ماڈل کا بینیفیشری عام آدمی نہیں ہے، اس کا بینیفیشری یہ سیاستدان، یہ پولیٹیشنز ہیں، مگر ایک پورا اتنا بڑا اسٹرانگ مافیا ہے کہ شاید اس کو عمران خان صاحب ڈیفیٹ نہیں دے سکتے۔ بٹ آئی تھنک کہ جیسے پہلے کسی اسکینڈل کا کچھ نہیں نکلا، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اس اسکینڈل سے بھی کچھ برآمد ہوگا۔ بہت شکریہ۔